أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के 7वें जुज़ में सूरतुल अनआम आयत नंबर 81 तक तमाम किया था। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल अनआम की आयत नंबर 82 से लेकर 94 तक इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे कि ये पहले तिलावत की जाएगी और उसके बाद हस्ब मामूल तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिह नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बक हकीमुन अलीम ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना वनूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिहि दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल वल्यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिहि वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै क़ुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास तजअलूनहु क़रातीस तुबदूनहा व तुख़फ़ून कसीरा वअल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाह थुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौदिहिम यलअबून वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि वलितुन्ज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीन युमिनून बिलआखिरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्य वलम यूह इलैहि शैउन वमन क़ाल सअुन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़ल अल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल्मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़्रिजू अन्फुसकुम अल्यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलून अला अल्लाहि गैरल हक़्क़ व कुन्तुम अन आयातिहि तस्तक्बिरून वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रह
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ سورة الانعام آیت نمبر 82 سے ہم ترجمے کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ آیت نمبر 82 میں ہونے والی بات پچھلی بات سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، ہم اشارہ کر دیں تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کی کوشش کی اور قوم نے ان سے پھر جھگڑا کیا اور بحث کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم نے ان سے جو آیت نمبر 81 میں بات بتائی گئی ہے وہ اس طرح سے تھی، اور میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں ڈروں جب کہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی کوئی دلیل اس نے تم پر نازل نہیں کی۔ جو تم نے یہ شرک شروع کر رکھا ہے، بتاؤ اللہ نے کون سی کتاب میں اس پہ دلیل نازل کی ہے کہ اللہ کے اور بھی شریک ہیں جو اس کائنات کے امور کی اس کے ساتھ مل کر تدبیر کرتے ہیں، چلاتے ہیں نظام کائنات کو۔ اور اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو، یہ اشارہ ہے ان کی جہالت کی طرف، اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے زیادہ، اللہ کے عذاب سے امن پائے۔ یعنی ڈرنا مجھے چاہیے کہ جو اللہ کی بات مان رہا ہے اور اس کا عذاب اس پر نہیں ہوگا جو اللہ کی بات مانتا ہے، یا تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو تم اس کی عذاب کی زد میں ہو، تم کہہ رہے ہو میں ڈروں، میں کیوں ڈروں؟ اگر تمہیں علم ہو نہ کہ تمہاری من گھڑت باتیں جو خرافات تم نے گھڑی ہوئی ہیں اس پہ تو تم دلیلیں دو گے، لیکن اگر حقیقت پر مبنی تمہارے پاس علم ہو، اللہ کی نازل کردہ دلائل میں سے کوئی دلیل تمہارے پاس ہو، پھر تم خود بخود کہو گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم لوگ غلط ہو، اپنے آپ کے خلاف گواہی دو گے اور امن کا زیادہ حقدار مجھے ہی قرار دو گے جو اللہ کو وحدہ لا شریک قرار دیتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 81 تک تھا۔ آیت نمبر 82 اس طرح سے ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا۔ لم یلبسو ہوتا ہے ملا دینا کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ، جیسے قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو؟ یعنی تھوڑا سا حق لیتے ہو تاکہ لوگوں کو چکر دے سکو بھائی بات تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی خرافات بیچ میں ملا دیتے ہو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارا کچھ اللہ کی طرف سے آیا۔ لم تلبسون الحق، بس حق کے ساتھ باطل کو ملا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، توجہ فرمائیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو پھر ظلم سے ملتبس نہیں کیا، ملایا نہیں۔ تو یہاں روایات میں بھی بتایا گیا، اور آپ سیاق و سباق بھی اگر آیات کا دیکھیں، چونکہ بحث شرک اور توحید کی چل رہی ہے، تو یہاں روایات نے بھی یہی تاکید کی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک کا ظلم ہے، چونکہ باقی تو انسان جو چھوٹی خطائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک جس نے کیا اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک فارمولہ خود قرآنک فارمولہ ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ظلم سے مراد، چونکہ بات بھی شرک کی ہو رہی ہے، ساری بحث شرک کی چلی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ جنہوں نے
جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو شرک سے خراب نہیں کر دیا۔ اور قرآن نے شرک کے لیے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت کی تھی تو وہاں پہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے، یعنی اس سے کام سارا باقی خراب ہو جائے گا۔ اور ابھی آگے آیات آئیں گی کہ اللہ بہت سارے انبیاء کا نام لے کر پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو سب ضائع کر دیتا ہے ان کا۔ اگر یہ انبیاء جن میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ، باقی بہت سارے انبیاء کے نام ابھی آئیں گے، ان کی تعریف کر کے کہ ان کی ہم نے ہدایت کی تھی فلان سب کچھ، پھر وہاں پہ فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ تو اور تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کھیلتا پھرے اور کہے کہ ہم تو پار ہیں۔ لہٰذا حساسیت کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ کئی انسان حدود توحید کو کراس کر کے حدود شرک میں نہ چلا جائے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ انسان اگر غور کرے جو بات اسے بتائی گئی ہے اس پر، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں یہ نظریہ رکھوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے یا پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کر سکے کوئی کام جب تک مثلا رسول اللہ اجازت نہ دے، یا رسول اللہ بھی اس کو اوکے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ویٹ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کوئی اور ہستی، چونکہ رسول اللہ سب سے بڑے ہیں، تمام اہل بیت میں سب سے بڑے ہیں، مولا علی سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا رسول اللہ کا، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ آیا رسول اللہ کا کسی بھی طریقے سے ذرہ برابر بھی اللہ محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو محتاج نہ ہو۔ جس کسی کے بیان سے آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری ہے، جب تک یہ ہیلپ نہ کرے، سمجھ لیں وہ آپ کو توحید کی وادی سے دھکا دے کر شرک اور کفر کی وادی میں دھکیل رہا ہے۔ جس کے بیان سے آپ کو اللہ کمزور یا محتاج اس قسم کی بو آ رہی ہو، آپ اس کے بیان سے، اگرچہ وہ بیان آپ کے مثلا آپ کو مزہ آ رہا ہو اس بیان سے، اگرچہ یہ کیوں تاکید کروں، آپ خود دیکھ لیں۔ کب سے آپ الحمدللہ قرآن مجید سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی، اس میں کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر زور دیا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ عمومی محفلوں کو دیکھیں تو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا، ذکر خدا سے بیزاری ہونا شروع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بیزاری شروع ہو جاتی۔ یہ مرض کہاں سے آیا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آئی ہے؟ قرآن مجید نے جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت 165 سورۃ البقرہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ حب کے اعتبار سے، محبت کے میدان میں سب سے شدید محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور باقی تمام محبتیں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، تمام محبتیں، چاہے رسول اللہ سے محبت ہو، چاہے مولا علی سے محبت ہو، چاہے امام حسن حسین اہل بیت اطہار سے، ان کی تمام محبتیں اللہ کی ذات کے سائے میں ہوتی ہیں، وہاں سے آتی، وہاں سرچشمہ ہے۔ جس سے خدا نے کہا ہے محبت، اس سے محبت، جس سے خدا نے کہا ہے دشمنی، اس سے دشمنی۔ سب سے زیادہ پیک، اشد، شدید محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کیا ہے، ان کو اگر تھوڑا زیادہ دیر صرف اللہ کا ہی بیان کیا جائے تو ان کو بیزاری ہونے لگتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سن سن کے بندہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی بندے کا دل کرے گا اور باتیں ہو، سب باتیں کرے اس کی۔ اور اگر کسی کو اللہ کی ذات کے ذکر سے پرابلم ہوتی ہے، بہت بڑے کینسر کا شکار ہے، بہت بڑے مرض کا شکار ہے، اگرچہ اپنے آپ کو جتنا مرضی با معرفت اور معرفت کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہو،
توجہ فرما رہے ہیں؟ نص سے قرآن ہے، سب سے زیادہ محبت مومن کو اللہ سے ہونی چاہیے، ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ضرور غور کریں۔ توجہ فرمائیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملاوٹ نہیں کی، اس کی یعنی شرک سے۔ اولئک لہم الامن، حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا نا اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ کون امن کا حقدار ہے زیادہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اوور آل ڈیسیجن دے رہا ہے کہ وہ کہ جو ایمان لائے اور پھر شرک سے نہیں خراب کیا اپنے ایمان کو، اس دودھ میں یہ گندا پانی نہیں ملایا، تو اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کے لیے امن ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، امن بھی انہی کے لیے ہے اور ہدایت یافتہ بھی یہی۔ یہ جس امن کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کے عذاب سے امن ہے، ان کو اللہ امن دے گا۔ اور امن دینے والے کو یاد رکھیے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور اللہ کا جو نام ہے مومن، اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب سے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ایک جہالت کی سلطنت کا راجہ وہ ممبر پہ چڑھ کے یہ فرما رہا تھا، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا تھا بہتان لگا کے اور توہین کر کے اللہ کی۔ ایک اللہ کے عظیم عبد کو اللہ سے برتر ثابت کر رہا ہے اور لوگ نعرے مار رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا قرآن پڑھو جا کر، اللہ مومن ہے اور علی ہے امیر المومنین ہے، لہذا اللہ کا بھی امیر ہے۔ اس بات کو سن کر جو اس کو کہے کہ بابا کیا بات کیا، کیا نکتہ بیان کیا ہے، اس کی عقل پر ساری قوم کو ماتم کرنا چاہیے اور پیٹنا چاہیے کہ بھائی یہ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی، اتنے تمہارے دماغ معاف ہو گئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہے ہی نہیں، ایسے بندوں کو جن کو اس کی فیلنگ نہیں ہوتی، ان کو غرض ہی نہیں ہے خدا کی توہین ہو رہی ہے، وہ فضائل ہونے چاہیے والے۔ یہ دین سے خروج کا باعث ہے کہ کسی بھی ہستی کو کسی بھی جہت سے اللہ کے اوپر تو کیا کوئی برابر لے جائے، جبکہ رٹ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ادھر یہ رٹ رہے ہیں، ادھر سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ مومن ہے اور علی امیر المومنین۔ اس سے بڑی کوئی جہالت اور کفریات ہوگی کوئی؟ لیکن لوگ کرتے ہیں، بتا رہا تھا کہ پتہ ہو۔ اور کیونکہ یہ درس ہم آن لائن بھی یہ چلتا ہے اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب دوسرے حضرات یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ اس قسم کی خرافات کا اور اس قسم کی جاہلانہ باتوں کا اہل بیت اطہار کے مکتب امام محمد باقر اور مکتب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے خالص توحیدی مکتب سے اس قسم کے لغویات اور کفریات کا کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کے جاہل وہ فتنہ ہے کہ جو ہر دین میں پیدا ہوتا ہے اور مال بٹورنے کے لیے خرافات آ کر معاشرے میں ڈالتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیاطین ان کو وہی کرتے ہیں کہ اس قسم کی خرافات گھڑیں اور پھر اس کی بنا پر جھگڑے کریں اور جدال کریں۔ مکتب اہل بیت سے ان خرافات اور لغویات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کی بنیاد سب سے پہلے قرآن مجید ہے، حدیث ثقلین قرآن اور اہل بیت۔ شیعہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید اس کائنات کا سب سے اوتھینٹک متن اور ٹیکسٹ سمجھتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے 114ویں سورت سورۃ الناس من الجنۃ والناس اس آخری آیت تک جیسے اللہ نے نازل کیا تھا اسی طرح محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دین کی پہلی سورس ہے اسلام کے سمجھنے کی، اور اس کے بعد ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ روایات، وہ احادیث کے جو قرآن سے ٹکراؤ نہ رکھتی ہوں، قرآن کی بات سے، قرآن سے ٹکراؤ رکھنے والی روایت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ان ہستیوں کے نام پہ کسی نے خباثت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا۔ ائمہ اطہار کبھی بھی خلاف قرآن بات نہیں کرتے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے اسی حدیث کے مطابق کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں لَن يَتَفَرَّقَا ابداً جدا نہیں ہوں گے، ان میں جدائی نہیں دیکھو گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آئیں گے، وارد ہوں گے، وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ اس پر تشیع، کوئی کہے اللہ مومن ہے اور علی امیر المومنین ہے، یہ تو خلاف صریح قرآن ہے، خلاف صریح۔ کسی کے اندر کسی نے ادنا سا بھی اسلام کا ذائقہ چکھا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جہالت ہے۔ اس قسم کی باتوں کو سمجھنا کہ یہ شیعہ کر رہے ہیں تو شیعہ کر رہے ہیں، شیعہ نہیں کر رہے، یہ شیعوں کے لبادے میں آئے ہوئے حرام خوری کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور وہی لوگ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ اللہ کی بات مانی ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں، نہ رسول کی بات مانی ہے، نہ اپنے 12 کے 12 اماموں کی بات مانی ہے، نہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات مانی ہے، کسی کی بات نہیں مانی اور قرآن نہیں پڑھا۔ اگر کسی ایک کی بھی مان لی ہوتی تو قرآن پڑھتے ہوتے۔ سب کے نافرمان ہے وہ، اللہ کے، رسول کے، اور 12 اماموں کے اور جناب سیدہ کے، ان سب ہستیوں کے نافرمان ہیں وہ جو قرآن نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد جتنا مرضی خوش ہوتے رہے کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان سب نے تاکید کیا قرآن پڑھنے کی، تو کس نے دین بتایا مائنس قرآن دیندار بنے پھر رہے؟ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی بھیانک شیطانی سازش ہے کہ قوم کے اندر سے قرآن کو نکال لیا جائے اور عجیب و غریب قسم کے لغویات ذہنوں میں ڈال دیے جائیں۔ قرآن پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا، قرآن پڑھنا کوئی فلان ہے، یہ وہ ہے۔ اس لیے اللہ کو نہیں ایسی کتاب نازل کر دی جس کو بندے پڑھ ہی نہ سکے۔ اللہ پر بہتان لگاتے ہو، یا تم نے خود ایسے نظریات گھڑ لیے کہ اب قرآن پڑھو تو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اس لیے پھر لوگوں کو بھی روکتے ہو کہ نہ پڑھو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب مسلک اس کا شکار ہے، تبھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید سے دین لینا، کچھ تو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن، کچھ اکثریت پڑھتی ہے صرف ثواب لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر کبھی دین لینے لگے، ہدایت لینے لگے تو کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات ہی نہیں، تم کہاں سے قرآن کو سمجھ سکتے ہو؟ چلو پھر قرآن کس لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جب قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ میں نے کہا تھا اپنے نظریات قرآن کو پیش کرنا، نہ کہ اپنے نظریات کے پیچھے قرآن کو توڑ موڑ کر آیات کو چلانا شروع کر دینا۔ یہ مولا علی کا خطبہ بھی ہے علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں، وہاں فرمایا کہ ایسی حالت ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ گویا یہ لوگ قرآن کے، اللہ کی کتاب کے امام ہیں اور کتاب خدا ان کی امام نہیں ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے چلے۔ یہ اللہ کے قرآن کو پیچھے چلائیں گے، کہیں گے ادھر نہیں جدھر آپ کہہ رہے ہو، ادھر ہمارے پیچھے آؤ۔ ایسا ہے جیسے یہ امام ہے قرآن کے، نہ کہ قرآن ان کا امام ہے۔ اتنی ساری صراحتوں کے باوجود یہ حالت کر دی ہے کہ قوم کے اندر قرآن مجید کا ملتا ہی نہیں ہے، ٹوٹکوں کے لیے ملتا ہے، تویزیں بنانے کے لیے، وظیفے کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، وہ بہت قرآن ہے۔ ہدایت لینے کے لیے جو اللہ نے چاہا ہے، جو اللہ کا مقصد ہے، اس کا ہوش ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، کیوں؟ جب اگر صحیح اسلام پر ہم چل رہے ہیں تو اس اسلام کے لیے، اس مسلم کے لیے، اس مومن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عزت کا وعدہ کیا اور آخرت میں بھی عزت کا وعدہ کیا۔ یہ جو امت رسوا ہو رہی ہے،
یہ رزلٹ ہے، یہ رزلٹ بتا رہا ہے، چاہے جتنی مرضی طویلیں کر کے اور سٹوریاں گھڑ کے جنت میں پہنچا دیا جائے آرزوؤں میں، لیکن یہ رزلٹ بتا رہا ہے کہ دین کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ ورنہ یہ پستی جو آج امت مسلمہ کی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور سیدھے لفظوں میں کہوں یہ بغیرتی جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس کس جگہ پہ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، اور یہ اپنے معاہدے کرنے میں اور اپنے گل چھرے اڑانے میں مصروف ہیں، پتہ ہی نہیں اپنے اکاؤنٹس بنانے میں، اپنی جائیدادیں اور کیا کیا کرنے میں، سرمایہ گزاریاں کرنے میں۔ یہ غیرت اسلامی ہے؟ نہیں ہے۔ پچھلے بھی ایسا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور یہ کرنے والے بھی۔ ہر ایک انسان سے اس کے کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو جس زمانے میں تھا تو نے سمجھا کہ کیا ہو رہا ہے تیرے آس پاس، تجھ سے اللہ کیا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے بعد تو اپنی ذمہ داری کیا ادا کر رہا ہے، یا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو 4 دن کی زندگی ہے، بس نوکری کرنی ہے اور مر جانا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم اور کوئی مقصد نہیں تھا زندگی کا۔ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کے قوم کے مقابلے میں۔ یہ ابراہیم کو ہم نے سکھایا تھا کہ ان کو متوجہ کرو کہ ان کو پوچھتے پھر رہے ہو، کہ ان کو تم رب بنا رہے ہو، کہ جو خود فانی ہے اور خود انہوں نے غروب ہو جانا ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، جن کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، جن کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ چاہنا کیا ہے؟ یعنی ہم راستہ دکھا دیتے ہیں، اس راستے پر چلنے سے درجات اونچے ہوں گے۔ اس راستے پر کوئی نہ چلے اور کہے میرے درجات اونچے ہو جائیں گے، وہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے قانون سے ہٹ کے درجات اونچے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ ہے جو درجات اونچے کرتا ہے، اور اس نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کیسے اونچے ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ قرآن نے فارمولہ، جو بیسک باتیں ساری واضح شفاف بیان فرما دی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہمیشہ علم رکھنے والا۔ علیم جس کا علم گہرا بھی ہوتا ہے اور دائمی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے اب گزشتہ انبیاء کے ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین پہنچانے کے لیے اپنے اپنے زمانے میں چنا تھا۔ اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں آپ کی انشاءاللہ توجہ کراؤں گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم کو ہم نے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہدینا، سب کی رہنمائی کی ہم نے، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے قبل نوح کی بھی ہم نے ہدایت کی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی ذریت میں سے، یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ محسنین کی جزا ایسے ہی ہوتی ہے۔ 85 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، اور یہ تمام صالحین میں سے تھے۔ 86 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی تھی۔
یعنی یہ افراد اپنے اپنے زمانے میں تمام جو موجودات تھے ان سے افضل تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تمام انبیاء کے گروہ کو بھی لیا جائے تو اللہ نے خود بتایا ہوا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی، یعنی انبیاء کے بھی درجات ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت عطا کی تھی۔ 87 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے، توجہ سے سنیے گا، اور ان کے آباء میں، آباء کیا ہوتا ہے؟ جو نسل اوپر چلتی ہے، باپ سے اوپر دادا اور اسی طرح آگے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی ذریات، ذریت کسے کہتے ہیں؟ جو نسل نیچے چلتی ہے، اولاد سے چلتی ہے۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص ہے، اس کے آبا اوپر، اس کے ذریت نیچے کی طرف یعنی اس کی اولاد میں سے، اور اخوان یعنی اس کے بھائی۔ اب ذرا آپ دیکھیے، اب آیت میں کمپلیٹ کر لوں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کی ہدایت کر دی تھی اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ کچھ لوگ مکتب تشیع، مکتب اہل بیت پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے مکتب کی بنیاد خاندان پرستی پر، رسول کے خاندان کی پرستش، ٹھیک ہے، کہ ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مثلا دے دیا، تمہاری بنیاد اس پر، اور یہ غلط ہے۔ اسلام میں یہ ایک ہی خاندان کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس نسل کو چن لیا اللہ نے، تو جن کی نسل کو چنا گیا، حضرت ابراہیم کی نسل کو چنا گیا، حضرت ابراہیم افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ بتائیے، حضرت ابراہیم افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہے؟ رسول اللہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب حضرت ابراہیم کی ذریت میں یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کی ذریت میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ کی ذریت جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن سے بھی فارغ ہیں، یا شاید دیدہ دانستہ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، یعنی اس خاندان کو چن لیا تھا ہم۔ مگر قرآن نے نہیں کہا ہوا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے ان کو اس آل کو چن لیا تھا، تو آل محمد میں کمی ہے کہ اس کو نہیں چنا جا سکتا؟ خاتم الانبیاء، سردار انبیاء کی ذریت میں، ہاں تم نہیں کہو گے، اس لیے کہ تم نے ذبح کیے، اس لیے کہ تم نے ان کی توہین کی ہے، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو انہوں نے ان کو گالیاں نکلوائی ہیں ممبروں سے، اس لیے اب تم پھنس گئے ہو کہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ رسول اللہ کی ذریت کو اگر اللہ چن لے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، جس اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہو کہ میں انبیاء کی آل کو چنتا ہوں اپنے دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک انبیاء کی آل کا میں انتخاب کرتا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ اپنی سنت بتا رہا ہے، میں چنتا ہوں آل۔ تو پھر جنہوں نے آل رسول کو مارا اور جنہوں نے آل رسول کو، ان کی بیبیوں کو پھرایا بازاروں میں، وہ تیار رہے، اور ان کے اس قبیح ترین عمل کی تعویلیں کرنے والے اور دفاع کرنے والے تیار رہے کہ جب وہ تھے تو
بعض نے ان پر ظلم کیے، اور جب وہ نہیں ہے تو بعد میں آنے والے ان کی شخصیات پر، ان کے میسج پر ظلم کرتے، الٹا انہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ امام حسین ہی قصوروار تھے، ان کی غلطی تھی، انہوں نے نعوذ باللہ خرابی کی تھی، اس لیے رسول اللہ کی شریعت نے ان کو قتل کیا، اس شریعت کا تقاضا تھا۔ سبحان اللہ۔ شریعت رسول نے یہ تو اجازت دی ہوئی تھی کہ شرابی بیٹھ جائے امت کو کنٹرول کرنے کے لیے، زناکار بیٹھ جائے، بدکار، وہ رسول کی شریعت نے اجازت دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ادھر یہ جائز ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھائے نواسہ رسول، اس کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ امر بالمعروف کیا جائے، اس کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ انہی درباروں سے نکلنے والا یہ نظریہ، یہ پلید اور نجس نظریہ آج تک اپنے گندے پھل کھلا رہا ہے اس امت کو، اور فاسقوں اور فاجروں کے تسلط کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے سردار انبیاء کی امت۔ اور اس لیے آج امت، ایک فیکٹر جس نے تباہ کیا اس امت کو، وہ فاسقوں اور فاجروں کا تسلط ہے اس امت پر۔ اور احادیث میں بتایا گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، وہی کام جو امام حسین نے فرمایا کہ میں کرنے کے لیے نکلا ہوں، فرمایا یہ ترک نہ کرنا، اگر ترک کرو گے تو تمہارے درمیان جو گندے ترین لوگ ہوں گے وہ اللہ تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعائیں نہیں سنے گا۔ پہلے اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے پھر دعائیں مانگتے ہو۔ پہلے اللہ نے کہا کہ یہ طریقہ ہے فاسقوں کو آنے سے روکنے کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تم نے ڈیوٹی نہیں کیا، مانگو دعائیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں، جب تک کہ اپنی اس غلطی کا، اس ام الخبائث نظریے جڑ کا اپنی تم اصلاح نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی پاکیزگی کو دیکھیں، اس دین کی پاکیزگی، اس کی روح کو دیکھیں، اس کے ذائقے کو چکھیں، اور پھر بتائیں کہ اللہ اجازت دیتا ہے یزید پلید بیٹھے تخت پر، رسول اللہ کی ہوئی محنت پر یہ مسلط ہو، یہ چلائے اسلامی قوم کو۔ سبحان اللہ۔ اور بھگتیں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی تبدیل نہیں کرتا، سنت کو دیکھ لیجئے مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح ان کے آباء اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت کی، اور ہم نے انہیں منتخب کر لیا، اور ہم نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اب یہاں بھی کہو یہ خاندان پرستی اللہ نے شروع کر دی، ایک ہی کی ذریت کو چن لیا تو باقی تو کیا ہو گیا تو فلان۔ یہاں بھی پھر یہ باتیں ہونی چاہیے، صرف اہل رسول کے بارے میں یہ باتیں یاد آتی ہیں اعتراض کرنے کی، یہاں پر بھی یاد آنی چاہیے، اور پھر یہاں پر بھی اگر یاد آنے چاہیے تو پھر اس کا انکار کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے غلط کام کیا بھائی، خاندان پرستی کر دیے یہاں پر۔ 88 ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ گویا جواب ہے اسی بات کا جو میں بھی کر رہا تھا، کوئی اعتراض کرے تو اللہ کیا جواب دے گا؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس سے وہ چاہے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ انتخاب اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کون کس کی ظرفیت کتنی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، جو میں نے پہلے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں، اب ان سب کی تعریف کرنے کے بعد کہ ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ بھی شرک کرتے، یعنی یہ جن کے ہم نے نام لیے اور عالمین پر فضیلت بیان کی، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حبط ہو جاتا جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے، سب ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، نل اینڈ وائڈ ہو جاتا اگر یہ شرک کرتے تھے۔ 89 أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور حکم سے مراد یہ فیصلے کرنا، قضاوت کرنا، حکومت کرنا۔ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اور اب اگر یہ لوگ، یعنی اے رسول جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ اس کا انکار کر دیں،
تو ہم نے فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو اس بات پر مامور کر دیا ہے کہ وہ اس کا انکار نہیں کریں گے. یعنی یہ آپ کا دین جو ہے جن کو آپ بتا رہے ہیں اگر یہ انہوں نے نہیں مانا تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو مامور کر دے گا. یعنی اس دین نے سربلند ہونا ہے، اس دین نے سربلند ہونا ہے. ایسا نہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. یہ تابد میسج ہے اللہ کا. کوئی سمجھے میں مان کے دین پہ احسان کر رہا ہوں، میں کوئی دین کا کام کر کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، تو اللہ نے تم پہ احسان کیا، ورنہ تم نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ اوروں کو ذمہ داری دے دے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آیت نمبر 90 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتدا کریں، کیونکہ ہدایت میسج ایک ہی میسج ہے. تمام انبیاء نے ایک ہی دین کی طرف دعوت دی ہے. انسانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ جیسے اپ ڈیٹ ہوتی ہے ایک چیز ہوتی رہی، اسلام پر آ کر رسول اللہ پر آ کر کامل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، اب اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن حضرت موسیٰ اسلام کی طرف ہی بنیاد وہی تھی، بنیادی میسج وہی تھا، ایک خدا کی اطاعت، ایک خدا کی توحید، جس سے خدا منع کر دے وہ نہیں کرنا، جو خدا حکم دے وہ کرنا ہے، بنیاد وہی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی بھی یہی ہدایت تھی اور آپ نے بھی اسی کے پیچھے چلنا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور یہ ایک بنیاد اللہ کے جو کئی انبیاء کی زبان سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اس کو تمہیں بیان کرنے کا، اس رسالت کو تم تک پہنچانے کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ قرآن یہ تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت کا میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. یہاں پر بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ قرآن نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ رسول پاک کی زبان سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تو پھر کیوں کہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پھر اجر کیوں مانگا؟ تو اس کا قرآن نے خود ہی جواب دیا ہوا. اور توجہ کیجیے، اجر ہوتا ہے جو بندہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے مانگ رہا ہو، وہ ہوتا ہے اپنے مفادات کے لیے. ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ میں کسی سے ایسی چیز طلب کروں کہ جس کا فائدہ الٹیمیٹلی اسی کو ہونا ہے جس سے مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں کہوں کہ تو مجھے دے 100 روپیہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی کو پڑھایا ہو، بے لوس پڑھایا ہو، میں کہوں کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ اس پڑھانے کا 100 روپیہ دے دے، لیکن اس 100 روپے کا فائدہ تجھے ہی ہوگا، تجھے 1000 واپس ملے گا اگر تو نے دے دیا تو. ٹھیک ہے، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا، میں نے تو کہیں اور سے لینا ہے. تو قرآن نے کیا جواب دیا ہوا ہے؟ توجہ فرما کہ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اے رسول ان سے کہیے کہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے. فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے فائدے کے لیے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کسی نے نہیں دینا سوائے اللہ کا، میں تم سے مانگوں گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اور اگر آل رسول کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا جو ہوا ہے تو فائدہ امت کو ہی ہونا تھا، اور یہ شکل نہیں بننی تھی اسلام کی کہ جو آج بنی ہوئی. لیکن یہ اجر امت نے نہیں دیا، بلکہ الٹا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا، امام نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کے نبی یہ کہہ گئے ہوتے کہ میرے بعد میری آل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دینا، تو بھی شاید اس سے زیادہ نہ کر سکتے جو ہمارے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے. ساری شرم و حیا کے پردے اتار دیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میں اس قرآن کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا.
یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت کے اندر علیہ ہے، یعنی اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بریکٹس کے اندر انہوں نے قرآن مجید لکھا ہوا ہے، قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب نے، جو کہ مراد قرآن ہی ہے، یہی قرآن ہی پہنچا رہے تھے، یہی اللہ تعالیٰ کا میسج تھا۔ 91 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق بنتا تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ آپ دیکھیے یہ مشرک اور بعض اوقات ان کے ساتھ اہل کتاب بھی مل جاتے تھے، اتنے اندھے ہو جاتے تھے کہ اپنی باتیں بھی بھول جاتے تھے، اپنے خلاف بول جاتے تھے۔ مثلا بعض جگہوں پر قرآن نے بتایا کہ یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ تم لوگ ہدایت پر ہو، یہ محمد کے پیچھے جو چل رہے ہیں یہ گمراہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قدر تعصب میں بندہ اندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج کل مخالف مسلک والے کو کیا کہیں گے، او یہ تو یہودیوں سے بدتر ہے، یعنی یہودیوں میں جب پھر ڈال لو، ان کے ساتھ کبھی مت آنا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ تیری طرح نماز پڑھتا ہے، تیرے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ یہودی سے بدتر ہو گیا۔ یہ تعصب میں جب بندہ اندھا ہوتا ہے، اچھائیاں چھپ جاتی ہیں، صرف خرابی اس کو نظر آتی ہے، پھر اس نفرت کو زیادہ کرنے کے لیے اور زیادہ چھری چلاتا ہے، زہر پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انہوں نے جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر ہی نہیں کی، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اللہ کتنا ہم پر احسان کر رہے جو ہماری ہدایت کا بندوبست کر رہا ہے، اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تو کسی بشر پہ نازل ہی کچھ نہیں کیا۔ یہ بات جڑی ہوئی ہے ان باتوں سے جو کہتے تھے اللہ نے ہدایت کرنی تھی فرشتہ بھیجتا، بشر کیوں بھیجا ہے؟ رسول پر اعتراض کرتے تھے نا کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی قدر ہی نہیں کی، یعنی خدا کی معرفت ہی نہیں ہوئی ان کو کہ یہ کہہ رہے اللہ نے بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے انسان ہی کو رہنما بنا کر بھیجے، تو اللہ کا لطف ہے۔ اگر اللہ فرشتہ بھیجتا پھر تم اعتراض کرتے تو ہم فرشتے کو کیسے فالو کریں؟ ہمیں تو بھوک لگتی ہے، فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی، ہمیں تو زخم لگتے ہیں، فرشتے کو تو مادی جسم ہی نہیں ہے، اس کو زخم نہیں لگتا، ہم کیسے فالو کریں؟ پھر اس قسم کی بیودگیاں شروع کر دیتے۔ لہٰذا اللہ نے جس کو بھیجا، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، بشر کے لیے رہنما بھی بشر کو ہونا چاہیے، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ مثلا کسی اور مخلوق کو بھیجا، اس کے تو وہ تقاضے نہیں جو ہمارے تقاضے ہیں، اس کی تو وہ مشکلات ہی نہیں جو ہماری مشکلات ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا، انہوں نے یوں ترجمہ کیا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ قرآن کے لفظ کیا، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں، قدر کہتے ہی اسی کیوں کہ اندازہ لگا لینا کہ اگلی ہستی کیا ہے، کیا چاہتی ہے۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، قل اے رسول آپ ان سے سوال کریں، ان کو نہیں پتا کہ یہ پچھلی قومیں جو ان کے درمیان رہ رہی ہیں ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے کون آئے، تو ان کی باتیں نہیں سنی انہوں نے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اے رسول ان سے پوچھئے کون ہے جس نے وہ کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، وہ کس نے نازل کی تھی؟ صرف رسول، اس رسول کی ضد میں ایسی باتیں کر رہے ہو، جبکہ پہلے جانتے ہو کہ اللہ نہیں، موسیٰ بھی بشر ہے جس پر کتاب نازل کی ہوئی ہے، تورات پڑھنے والے تمہارے درمیان نہیں ہیں، انجیل پڑھنے والے تمہارے درمیان نہیں ہیں، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ان کو پہلے کیوں نہیں کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی بشر پر کتاب نازل کرے؟ اس رسول سے اتنی نفرت ہوگی کہ تم اس کی ضد میں آ کر ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو۔ ان سے پوچھیں من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، پھر وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی؟ نوراً وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے نور تھی اور ہدایت تھی۔ نور کسے کہتے ہیں؟ جس میں بندہ دیکھ سکتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ ادھر جاؤں گا تو ٹھوکر لگے گی، ادھر جانے کا سیدھا راستہ۔ نوراً وہدی للناس،
جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور نور تھی، تجعلونہ قراطیس، کہ اس کا کچھ حصہ اس کے تم ورق بناتے ہو. کرتاس کہتے ہیں جس پہ لکھا جاتا ہے. اب ذرا توجہ کیجیے، اس کو لکھتے تو ہو قراطیس پر، تبدونہا وتخفون کثیرا، اور لوگوں کو دکھاتے ہو، لیکن بہت ساری چیزیں اس کتاب کی لوگوں سے چھپاتے بھی ہو. اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم اتنے اندھے ہو گئے اس رسول کی نفرت میں کہ تمہیں بھول گیا کہ موسیٰ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہوئی ہے. اصل میں ہوا کیا کہ کافر کہتے تھے کہ فرشتہ آنا چاہیے. یہ کافروں کے ساتھ اتنی ان کی یاریاں پکی ہوئی تھی کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے بشر پہ نازل نہیں کی، فرشتہ نازل کر دیتے. ان کے ساتھ مل گئے، اس بات سے غافل کہ جو کتاب خود ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ بھی تو اللہ نے بشر پہ نازل کی. موسیٰ فرشتہ تھوڑی تھے. اس طرح بندہ جب تعصب میں بغض میں اندھا ہوتا ہے پیچھے بھول جاتا ہے کہ میں خود میرا کیا اعتقاد ہے، کس پر میں قائم. اللہ ان سے کہہ رہا ہے اس کو تم ورق بناتے ہو، تبدونہا، ظاہر بھی کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سی باتیں اس کتاب کی چھپا لیتے. جیسے آج عملی طور پر قرآن مجید کی بہت ساری باتیں جانتا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. اور اس کا ٹیسٹ جو میرے ساتھ تو اکثر ہوتا رہتا ہے وہ یہ کہ آپ سیدھی قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بندہ اٹھ کے کہتا ہے وہ مولانا صاحب تو پہلی باری سنی ہم نے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں. میں تو نہیں کر رہا، جب خود قرآن کا ترجمہ پڑھ لو. میں تو نہیں کر رہا، مجھ پہ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اس کا گریبان پکڑو جس سے 60 سال تمہاری عمر ہے، دین سیکھتے رہے ہو، اور اس نے تمہیں قرآن نہیں بتایا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، 60 سال کی ہو گئے، تمہیں قرآن کی بات کا پتہ نہیں ہے. ان کا گریبان پکڑو جن سے دین سیکھا ہے، کہ جس پر دین کی بنیاد ہے اس کتاب کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں کون سے نظام تربیت سے گزار کے تمہاری تربیت کی، بجائے یہ کہ جو بیچارہ تمہیں بتا رہا ہے اس پہ غصہ آنا شروع ہو جائے. یہ تو آج تک نہیں سنی، ہم نے آج تک نہیں بات سنی. سبحان اللہ، آج تک نہیں سنی، کس کا قصور ہے؟ حدیث ثقلین کو رون دو، اس قرآن کے اعتبار سے پیروں تلے رون دو، لفٹ ہی نہ کراؤ قرآن کو، پھر بعد میں جو بتائے اس پر غصہ کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا اللہ کہہ رہے تم کچھ دکھاتے ہو اور کثیر کتاب کی باتیں تم چھپاتے ہو لوگوں سے، جو تم نے غلط لائن پہ لگائے ہوئے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جاتے. وہ کہیں گے تو قرآن میں یہ لکھا ہے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دی گئی تھی جو تم نہیں جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تمہیں پتا تھا رسول اللہ کے زمانے کے اہل کتاب سے کہا جا رہا، اور نہ تمہارے آباء و اجداد کو پتا تھا اس کتاب کے ذریعے جو تمہیں تعلیم کی وہ کس نے نازل کی تھی، جو تم کہہ رہے ہو اللہ نے تو بشر پہ کچھ نازل ہی نہیں کیا. اتنے تعصب میں اندھے ہو. قل اللہ، اے رسول ان سے کہیے اللہ نے، وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، تورات بھی اور انجیل بھی، اور یہ قرآن بھی اسی اللہ نے نازل کیا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور یہ بات کر کے بات اعلان کر کے بات بتا کر اے رسول پھر انہیں ان کی بےہودگیوں میں کھیل کود کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے. اس کے بعد بھی پھر یہ بےہودہ لغو باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو چھوڑ دیجئے اسی کھیل کود میں یہ لگے رہیں. 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، یعنی قرآن، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، برکتوں والی، مصدق، یہ برکتوں والی سے ہم سے کیا سمجھے؟ اس کے اندر پیسے رکھو تو ڈبل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے یہ ہو جاتا ہے، فلان ہو جاتا ہے. وہ ہدایت کی برکت، جس کو اللہ نے کہا ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں کسی کو. اس قدر سیدھے راستے سے منہ پھیر دیا گیا الٹی سیدھی باتیں کر کے، اور قوم کو ذمہ داریوں سے غافل کر دیا گیا جو ذمہ داریاں قرآن دیتا ہے. اسلام ایک پریکٹیکل ترین دین کہ جس کو ماننے والا ایک انتہائی پریکٹیکل انسان ہوتا ہے، اس کو ٹوٹکوں پہ لگا دیے، خود محنت نہیں کرتا اور ٹوٹکے کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگیں توڑ دے اور اس کو تباہ کر دے اور اس کا یہ کر دے اس کا وہ کر دے. اس کام کے یہ سکھانے رسول اللہ آئے تھے یہاں پر. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، برکتوں والی، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ،
تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ اے رسول آپ خبردار کریں، ام القرى مکہ کو کہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس مکہ کے اطراف میں ان کو تاکہ آپ خبردار کریں۔ یہ جس مرحلے پر سورہ انعام نازل ہوئی ہے، مکہ اور اطراف کے علاقوں میں یہ دعوت ابھی تھی، لہذا اسی ایریے کی بات کی، ورنہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام بشریت کے لیے بھیجا ہے، ساری انسانیت کو اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو عالمین صرف مکہ اور ما حولہا نہیں ہے۔ یہ چونکہ اس مرحلے میں جب یہ سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے تو ابھی یہ دعوت وہیں تک تھی، لہٰذا اس کا ذکر کیا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کو ہے کہ ہمارا حساب ہوگا، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کو آخرت کا حساب ہے وہ اس کتاب میں سے دیکھتے ہیں کہ حساب کیسے کلیئر کرنا ہے ہمیں، اور جن کو کہتے ہیں ایمان ہے لیکن ان کو پرواہ کوئی نہیں، ان کو قرآن کی بھی پرواہ کوئی نہیں۔ توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نہیں کرتا، آپ غور کریں تو بڑا زبردست لنک نظر آئے گا آپ کو۔ ایک بندہ کہتا ہے آخرت آنی ہے، تو پھر آخرت سنوارنے کا سب سے بیسٹ راستہ کہاں سے ملنا ہے؟ قرآن سے ملنا ہے، اوتھینٹک، لا ریب فیہ۔ اس کو تو قرآن ہر وقت اس کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اس کو سب سے زیادہ انفارمیشن دین کی قرآن سے ہونی چاہیے، اس کو ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہتا تو ہے مجھے آخرت میں بڑا پکا ایمان ہے، لیکن کسی اور چکر میں لگا دیا اس کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے اللہ کے الفاظ پہ غور کیجئے، والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا اس قرآن پر ایمان ہے، اور اللہ کی کتاب پر ایمان کا کرائٹیریا، نشانی، علامت قرآن نے کیا بتائی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں بتائی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتائیں حق کے تلاوت کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی حدیث ہے جس میں امام نے بتایا کہ حق کے تلاوت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی جگہوں پہ ہم نے بیان کی ہے، جنہوں نے سنی آپ کو معلوم ہوگا، اس حدیث کو آپ پڑھ لیں، پتہ چلے گا حق کے تلاوت کا تو اس معاشرے میں نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے پھر بھی نہیں ملے گا بندہ کہ جو حق کے تلاوت جو امام نے بتایا وہ کرتا ہو، باقی ٹوٹکوں پہ سارے خوش ہیں۔ یہ میں ٹوٹکے کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو اہم ترین چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، اور باقی چیزوں کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہ لگتا ہے سارا دین ہی وہی ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کے محافظ ہوتے ہیں۔ محافظ کسے کہتے ہیں؟ جیسے باڈی گارڈ ہوتا ہے، کوئی کمی نہ آ جائے اس میں، کوئی، وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر کچھ نماز کے ساتھ گیم بنائی ہوئی، ممبروں سے مذاق اڑا رہے ہیں بعض لوگ نماز کا، اور ان کے مذاق اڑانے پہ اس کو ان امپورٹنٹ کر کے پیش کرنے پر بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ فتنہ واضح ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر کذب افترا کرے۔ کذب کہتے ہیں خلاف واقع، اور افترا کہتے ہیں کاٹ چھانٹ کرنا، کاٹنا کسی چیز کو، جیسے آپ کپڑا دیتے ہیں درزی کو، ٹھیک ہے، تو اس ایسی حالت میں ہوتا ہے جو آپ کی مرضی کی حالت نہیں ہے۔ کپڑا آپ کی مرضی کا ہے لیکن اس کی حالت آپ کی مرضی کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے سائز کا سلا ہوا نہیں، آپ
تھان تو نہیں پہن سکتے کھول، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، سینا پڑتا ہے. تو وہ جو درزی کاٹتا ہے اپنی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کو بھی یہ افترا کہتے ہیں. فے رے یا اس کا وہ جو اصلی بنیادی حروف ہوتے ہیں وہ. بہرحال کاٹنے، کاٹ چھانٹ کرنے کے معنی میں. تو خلاف واقع اپنی مرضی کی کاٹ چھانٹ کر کے بات کرنا، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کے اوپر یہ کام کرتا ہے، اللہ سے منسوب کر کے کاٹ چھانٹ کر کے گھڑتا ہے باتوں کو. او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی. یہ روایات میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، ٹھیک ہے، کہ یہ اس قسم کی اس نے باتیں کی تھی اور اس کے بارے میں یہ اتری تھی. یہ بھی بنو امیہ میں سے تھا، اور عجیب بات یہ کہ پہلے کاتب وحی بھی رہا ہے، بعد میں اس قسم کی حرکت اس نے کر دی تھی. بس اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر کذب افترا کرے، یعنی باندھے گھڑے، یا جو یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح عنقریب میں بھی ویسی ہی کتاب نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی. تو یہ اب انداز بتا رہا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ کا. ٹھیک ہے، مثلا رسول پاک فرماتے تھے مجھ پہ وہی آتی ہے، تو وہ تو مجھ پر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، میں بھی تو بتاتا ہوں میرے پہ وہی آتی ہے. اور جس طرح قرآن نے کہا تھا اس طرح کی صورت بنا لاؤ، اس نے کہا میں بھی ایسے اللہ نے نازل کیا تو میں بھی نازل کر کے دکھا سکتا ہوں. یہ مذاق اڑانے کے لیے کر نہیں سکتے تھے. تاریخ نے بتایا ہے کہ کسی نے اس چیلنج کو یعنی کوئی پورا نہیں کر سکتا، کوشش کی بھی تو ان کا مذاق ہی اڑایا گیا. اتنے گھٹیا کلام بنا کے لائے تھے کہ قرآن کے سامنے جب ان کو رکھا جاتا تھا تو اس کا گھٹیا پن خود ظاہر ہو جاتا تھا، اس کا مذاق بنتا، اس کی توہین ہو جاتی تھی. لیکن یہ مذاق اڑانے کے جملے ہیں. رسول اللہ کو نعوذ باللہ تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے میرے اوپر بھی وہی آتی ہے، تم اکیلے تھوڑی ہو، میں بھی نبی ہوں، ایسے باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اے رسول، یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے، کاش آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ظالم موت کی مدہوشیوں میں ہوں گے. غمرات یعنی سکرات، جب انسان ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، موت کے حادثے کی شدت جب ان پہ آئے گی تو ان کی یہ جو تیز زبانی ہیں ان کی بھول جائیں گی، یہ چھلانگیں ساری ان کو بھول جائیں گی. آپ اگر دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہونے والی ہے، یہ جو ابھی آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے تنگ کرتے ہیں. اور کاش آپ ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے. کیسے؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ان سے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، یعنی ہم کھینچنے آئے ہیں تمہارے اندر سے تمہاری جان کو، نکالو باہر. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. کس لیے کہیں گے؟ آج تمہیں ذلت آمیز، یعنی ایسا عذاب جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا، تمہاری توہین ہوگی. آج تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ جو تم اللہ پر ناحق گھڑا کرتے تھے باتیں، اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے جو باتیں کرتے تھے، آج تمہیں اس کے بدلے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا. اور وہ کیا؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی آیات کے سامنے تم اکڑے رہتے تھے. یعنی خدا کچھ کہتا تھا تم کہتے تھے نہیں یہ نہیں تو یہ ہے. اللہ کی آیات کو تم اکڑ جاتے تھے، اللہ کی آیات کی بات نہیں مانتے تھے. اس لیے آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. اور آج کے لیے آخری آیت نمبر 94 سورۃ الانعام کی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. ابھی اللہ تعالیٰ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی مکہ میں، جن کے لیے نازل ہو رہی تھی، جو حرکتیں یہ کر رہے تھے، ان کو پتا تھا
چونکہ رسول اللہ سناتے تھے، اور جو رسول اللہ کے ساتھی تھے وہ بھی جو نئی صورت اور آیات نازل ہوتی تھی وہ نکل جاتے تھے، معاشرے میں پڑھتے تھے، اگرچہ مارے بھی کھاتے تھے لوگوں سے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک صورت اتری آیات تو وہ اپنے جوش ایمان میں باہر بازار میں جا کر لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، اور لوگ پھر پکڑ کہتے پکڑو ان کو مارو، اور پھر ان کو بری طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا، اور مار کے دوران بھی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے آیات کے جو قرآن کی نازل ہوئی ہوتی تھی، تاکہ لوگ سن لیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اب خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ ان کی جانیں نکل گئی، اور گویا اب ان سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کیا؟ اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بے شک تم ہمارے پاس آ گئے ہو فرادا، اکیلے۔ تمہاری کدھر ہے کمپنی؟ کدھر ہے تمہارے یار؟ کدھر ہے تمہارے سفارشی؟ کدھر ہے جو جن کے اوپر تم اترایا کرتے تھے کہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا؟ کہاں ہے وہ؟ فرادا، ہمارے پاس آئے ہو۔ کیسے تنہا؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ تمہیں اکیلے ہم نے خلق کیا تھا۔ کوئی ساتھ تھا تمہارا یار بیلی؟ کوئی سپورٹر؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا اور تم تھے۔ پھر تم ویسے کے ویسے ہو، کوئی تمہارا سپورٹر نہیں ہے، اکیلے ہی ویسے ہمارے پاس آ گئے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا دنیا میں وہی چھوڑ آئے ہو۔ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی فلان نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے ذریعے سیٹنگ کر لیتے تھے، مسائل حل کر لیتے تھے، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ تم تو بالکل تنہا ہو کے آئے ہو، خالی ہاتھ آئے ہو ہمارے پاس۔ یعنی خدا بیان کرے اس طرح انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، یہ جو شفاعت کا باطل تصور ہے یہ مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا۔ آپ توجہ کریں، ڈفرنٹ گروپس تھے مشرکین کے بھی، جن کے نظریات بعض ملتے جو بعض اختلاف بھی تھے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے ضمن میں یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور بھی آیات جس میں کافر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے، یعنی یہ اللہ کے ہیں انڈر ہی، لیکن بنایا شریک ہوا تھا اللہ کے کاموں میں۔ اب اس کی حد کیا ہوتی ہے، اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ شفاعت برحق بھی ہے، لیکن باطل شفاعت کا تصور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ خود اللہ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کدھر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ تمہارے شفاعت کرنے والے جن کے بارے میں تمہیں زعم ہو گیا تھا دنیا میں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور ان کے بغیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کو روک لیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ کدھر ہے وہ؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور آج ہم تمہارے ساتھ وہ شفاعت کرنے والے نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں شریک ہوں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک کٹ گیا جو کچھ تمہارے درمیان رشتہ تھا، وہ دنیا میں جو تم نے بنایا ہوا تھا اپنے پاس سے کٹ گیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم نے وہ گمان باطل اپنے پاس سے گھڑ کے گمان بنائے ہوئے تھے وہ گم ہو گئے، وہ نہیں ہے۔ لہذا انسان شفاعت برحق اور شفاعت باطل کا جو باطل تصور ہے شفاعت کا، اس کے بارے میں دیکھے کہ میں نے کون سا بنایا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو باطل تصور ہے وہ یہ قصے بیان کرنے والے خوب ٹکا کے، اور شعراء اور قوال اور فلان اور بڑا ٹکا کے بیان کرتے ہیں، بندے کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صرف جس سے شفاعت کروانی ہے اس کے آگے میں ہدیہ پیش کرتا رہوں، جشن وشن مناتا رہوں تو بس شفاعت ہو جائے گی۔ تو باقی جو اللہ نے دین بھیجا ہے وہ کسی اور مریخ پر رہنے والی قوم کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے شریعت پہ عمل کرنا تھا۔
اور اللہ کو دشمنی تھی اپنے نبی سے اور ائمہ اہل بیت سے اور رسول اللہ کے سچے پیروکاروں سے، اصحاب سے، کہ جو مارے کھا کھا کے اس دنیا سے گئے، ان کے ساتھ دشمنی تھی، وہ تو زحمت اٹھائے اور یہ جو ہے صرف ناچتا ٹاپتا جنت میں چلا جائے۔ چہرہ مسخ کر دیا دین کا، ہر ایک کے پیر نے ایک شارٹ کٹ بتایا ہوا ہے، تو یہ کر لے، تو یہ اٹینڈ کر، تو وہاں سے ایبسنٹ ہو تو تیری جنت پکی ہے۔ تو باقی قرآن کس کے لیے احکام آئے ہوئے؟ اور بعض چیزوں کو اللہ کے دین کے نمائندوں کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ تصویر کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ دین سخت بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے نمائندے آئے اور ایک نمائندے نے آ کر کہا کہ کوئی قرآن نہ بھی پڑھو، کچھ نہیں ہوتا، بس یہ تھوڑا سا کام کر دو، تمہارے پہ جنت پکی ہے تمہاری۔ سارا کچھ چھوڑ دیا اور ایک کام کر کے جنت پکی۔ یہ دین کا بیڑا غرق کر دیا، خود ساری محنت کر کے خود اس پر پانی پھیر دیا۔ یاد رکھیے، لوگ دین کے بارے میں کامن سینس بھی یوز نہیں کرتے، سمپل عقل بھی یوز نہیں کرتے، سنی سنائی پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور قرآن نہ پڑھنا علامت ہے کہ کامن سینس بھی کوئی نہیں، کامن سینس بھی نہیں ہے اس بندے میں جو قرآن نہیں پڑھتا، کامن سینس بھی نہیں، تیز عقل کی تو دور کی بات۔ جو سنتا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے 2 چیزیں دی ہے، قرآن اہل بیت، اس پہ واہ واہ بھی کرتا آ رہا ہے، لیکن اس کو توجہ ہی نہیں ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس سے بڑا بے عقل کون ہوگا؟ لہذا قرآن نے حق کہا اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بے شک کٹ گئے جو تمہارے درمیان رشتے تھے، اور وہ جو تم نے اپنے پاس سے گمان کیے ہوئے تھے وہ سب کے سب گم ہو گئے۔ آیت نمبر 94 پر ہم آج کے درس کو تمام کرتے ہیں۔ خدا نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل جہاں سے ہم نے آج درس روکا ہے وہاں سے آغاز کریں گے۔